अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 142 और 143 की जो है ना तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान तवज्जो से सुनिएगा और अपनी जिंदगी में इस पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 142। सयक़ूलु सुफ़हा मिनन नास, अनकरीब कहेंगे वो जो बेवकूफ़ हैं। अनकरीब कहेंगे वो जो बेवकूफ़ हैं, लोगों में से किस चीज़ ने इनको इनके किबले से फेर दिया, हटा दिया। यानी कि वो जिसकी तरफ वो रुख करते थे, पहले जिसकी तरफ ये मुतवज्जा होते थे, जवाब में कह दीजिए कि अल्लाह ही के लिए है मशरिक और मगरिब। यहाँ पे बोला जा रहा है ना, मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम लती कानू अलैहा क़ुलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब। तो इस आयत में क्या बताया जा रहा है कि अल्लाह ही के लिए है मशरिक और मगरिब, लिहाजा एतराज की कोई जरूरत नहीं। वो जिसको चाहता है सीधे रास्ते की हिदायत दे देता है। ठीक है ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का में थे तो आप बैतुल्लाह शरीफ की तरफ बैठ करके जो है ना इबादत किया करते थे, और उसमें होता ये था कि आप जो है ना हतीम की जानिब खड़े होते, और हतीम की तरफ से जब आप किबले की तरफ रुख करते तो आपके सामने खाने काबा भी होता और बैतुल मुक़द्दिस भी होता, तो दोनों किबले सामने आ जाते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो हिजरत के बाद तो यहाँ पर अहले किताब पहले से मौजूद थे और वो अपनी इबादत में बैतुल मुक़द्दिस की तरफ मुंह करके थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको भी बैतुल मुक़द्दिस की तरफ ही मुंह करने का हुक्म दिया। और बैतुल मुक़द्दिस अगर जो है ना नक्शा में देखा जाए तो मदीना से जिस जानिब है काबा उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में है, और अगर आप बैतुल मुक़द्दिस की तरफ मुंह करते हैं तो फिर काबा किस तरफ हो जाता है, क्या है वो बैक पीछे हो जाता है ना, बैक पे हो जाता है, पीछे हो जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 16 महीने बैतुल मुक़द्दिस की ही तरफ जो ना मुंह करके रखा, और ये अल्लाह का हुक्म था। ये हुक्म कहाँ है कुरान में, कुरान मजीद में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। या हम सोच सकते हैं कि कुरान मजीद में तो ये हुक्म कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये हुक्म जो है ना नस्ख की मिसाल भी है। यानी कि ये हुक्म और लफ्ज दोनों ही यहाँ पे मनसूख हो रहे हैं। यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम थी कि आप आखिरी नबी हैं और आपका किबला खानाए काबा है। यहूद की किताब में लिखा हुआ था, उनको भी ये बात मालूम थी। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार जो है ना आसमान की तरफ नजर उठा के देखते, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के आने का इंतजार करते कि वो लाएं, कि वो वही लाएं, और वो उस वही में ये हुक्म हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अपना किबला खाना काबा को बना ले। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले से खबरदार कर रहे हैं कि जब ये हुक्म आएगा कि खाना काबा का जो है ना को किबला दोबारा से बना ले, तो एक जो है ना एक शोर उठेगा, तुम्हारे खिलाफ प्रोपेगेंडा होगा, और वो प्रोपेगेंडा करने वाले बेवकूफ़ होंगे, यानी कि फुलिश पीपल होंगे, ठीक है ना, जाहिल होंगे। और बेवकूफ़ को होता है या तो जो है ना ला इल्मी से बेवकूफ़ हो, यानी कि जिनके पास इल्म नहीं होता सही, या फिर कम अक्ली से, यहाँ उनके पास इल्म तो था, जाहिल तो नहीं थे, लेकिन उनको पता था कि आपका किबला खाने काबा होगा। ठीक है। तो इससे तो दूसरी वजह क्या बनती है कि उनकी बेवकूफ़ी की काम जो है ना कम अक्ली की क्या थी, ये क्या वजह थी? ये अल्लाह का हुक्म है कि इसको समझो और कबूल कर लो, लेकिन आपको तसल्ली दी जा रही है कि ऐसे लोगों की परवाह ना करना, ऐसी बातें करने वाले जो अल्लाह के जो है ना अहकाम पर एतराज़ करते हैं वो खुद बेवकूफ़ है। आम रोज़ ज़िंदगी में हम किसकी बात को अहमियत देते हैं, किसकी बात को इम्पोर्टेंस देते हैं, उसका नोटिस उनका नोटिस लेते हैं, या किसी की बात को हम इग्नोर कर देते हैं, या फिर और किसकी बात को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, जिसको हम अक्लमंद समझते हैं, फिर बड़ा समझते हैं, यानी उसकी बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते ना, जिसकी बात को हम अहम देते हैं, जिसकी बात अक्लमंदी से जो बात करता है, जो सही बात करता है, ऑथेंटिक बात करता है, और जो बेवकूफ़ होता है उसकी बात सुन के क्या बोलता है कि हम क्या कहते हैं, छोड़ दो,
چھوڑو اس کی باتوں کی کیا ویلو ہے، اگنور کر دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی جو ہے نا انڈائریکٹلی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا پروپیگنڈا تو ہوگا، تم اس کو جو ہے نا سفہا سمجھ کر یعنی کہ بے وقوف سمجھ کر ان کو اگنور کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کرنے اس کے جو ہے نا پروپیگنڈا کو زیادہ اہمیت نہ دینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو پھر فرمایا لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں، یہاں پہ لکھا ہے نا کہ لوگوں میں سے ایسا یقول السفہاء، ان قریب کہیں گے وہ جو بے وقوف ہیں، لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں وہ ضرور اعتراض کریں گے۔ کیا کس نے پھیر دیا ان کو؟ نبی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کے قبلے سے وہ جو تھے وہ سب اس پر یعنی کہ کعبہ کو جو ہے نا فالو کرنے سے پہلے بیت المقدس کی طرف جو منہ کر رہے تھے، تو اس سے کیوں پھر گئے؟ یہ یہاں قبلہ جو ہے نا قبلے سے مراد بیت المقدس ہے۔ آپ ان کو جواب میں کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب کا سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے جواب بھی بتا دیا کہ جب اعتراض ہو تو آپ جواب میں یہ کہہ دینا کہ کیا اللہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے یا اور مالک ہے؟ یہ اور کوئی مالک ہی بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اپنی مخلوق کو کس چیز کا حکم دینا ہے۔ اور مشرق اور مغرب اس لیے بات کی گئی کہ دو کنارے اللہ کے ہیں، تو اس کے بیچ اندر جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے، لہٰذا اس کے حکم پر تمہیں کیا ہے اعتراض کی کوئی جو ہے نا گنجائش نہیں کرنی ہے۔ تو وہ راہ دکھاتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسی کو راہ دکھاتا ہے، صراط مستقیم کی طرف، یعنی کہ سیدھے راستے کی طرف، یعنی کہ دین اسلام کی طرف، گویا کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے، صراط المستقیم پر چلنا ہے، کیونکہ سب انبیاء کا قبلہ کہاں کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہی رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہود اور نصارہ خود سے یہ جو ہے نا تبدیلی کر دی تھی کہ خانہ کعبے کو چھوڑ کر بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کس نے کیا تھا؟ یہود اور نصارہ نے۔ تو اس آیت سے کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ اللہ کو ماضی اور مستقبل حال جیسے پریزنٹ اور فیوچر میں جو ہونے والا ہے سب چیزوں سے پتہ ہے، ہمیں نہیں پتا، ہمیں صرف جو آج دکھتا ہے وہی ہم سب جانتے ہیں، لیکن جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے؟ غیب ہے، اس کو غیب کی سب باتیں معلوم، کہ اس کو جو آگے ہونے والا ہے قیامت تک کی ہر چیز اس کو پتا ہے، کیونکہ اس نے ہی ساری دنیا کو بنائی، ساری مخلوق کو بنائی ہے، سب چیزوں کو اس نے ہی پیدا کیا ہے، تو اس کو ہی پتا رہے گا نا۔ ابھی ہمارے بچے ہیں تو ہمارے بچوں کے بارے میں ہم سے زیادہ اور کون سمجھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں جان سکتا ہے نا۔ تو پھر اللہ کو ماضی اور مستقبل کا حال سب چیز کا پتا ہے، اللہ کو پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے، کیونکہ جو ہی حکم آئے گا کہ قبلہ تبدیل ہو جائے گا تو لوگ ایک شور اٹھائیں گے، تو یہ اللہ کی کامل علم کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کو سب پتا ہے، کہ بندوں کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ کل ہمارے خلاف طوفان اٹھے گا یا کون ہمیں کیا کہے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اچھا کہے گا برا کہے گا، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انسانوں اور اللہ میں فرق ہے، انسانوں کا علم محدود ہے، ہم صرف نہیں سوچ سکتے، لیکن جہاں سے ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہنا سوچ شروع ہوتی ہے، تو ہے لمیٹڈ ہے لیکن ناقص ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اللہ کا علم کیا ہے؟ کامل ہے۔ اللہ کے حکم پر، اللہ کے فیصلے پر جو اعتراض کرے وہ کون ہے؟ بے وقوف ہیں۔ تو اللہ کے حکم پر کیا ہے؟ جھگڑنا بے وقوفی ہے، اللہ کے حکم پر جھگڑنا بے وقوفی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ایک دوسرے سے ہی لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو ہی نیچا دکھانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ بھی ان کے بھی اللہ وہی ہے، ہمارے بھی اللہ وہی ہے، تو پھر ہم کیوں جھگڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ وہ ان کی باتوں کو کیا ہے نا اہمیت نہ دے، ان کو اہمیت ہی نہ دے۔ تو ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ جب ہم دین پر عمل کریں، اللہ کے حکم پر جو ہے نا پر عمل کریں، اللہ کے حکم پر عمل کریں، یا پھر ہماری زندگی میں کوئی چینج آئے، ہمارا قبلہ تبدیل ہو جائے، یعنی کہ بندوں کے بھی قبلے تبدیل ہوتے ہیں، تو ہر ایک کا کوئی سینٹر آف لائف ہوتا ہے۔ تو خواتین کے لیے شوہر ہے، بچے ہیں جو ہے نا، ان کا گھر ہے آج کی سینٹر آف لائف، جب اور جاب اور کیریئر
ہو گئی ہے. اور کیا ہے, جیسے ہم خواتین کے لیے کیا ہے, شوہر بچے ہیں گھر ہے, لیکن آج کا سینٹر آف لائف کیا ہو گیا ہے, جاب ہو گئی ہے, کیریئر ہو گئی. تو جب انسان کو دین کی سمجھ آتی ہے تو سینٹر آف لائف کیا ہے, تبدیل ہونے لگتا ہے, اور اس تبدیلی کو, اس چینج کو لوگ نوٹس کر کے کرتے ہیں کہ اب ان کے انٹرسٹ بدل گئے ہیں, کہ اب ان کے انٹرسٹ کیا ہے, بدل گئے ہیں. تو ان کو جو ہے نا زیور کپڑے کا شوق نہیں رہا. اب ان کو کیا ہے, زیور کپڑے کا شوق نہیں. جب ہم دین میں داخل ہو جاتے ہیں نا تو ہمیں دنیا کی چھوٹی موٹی چیزوں سے نا محبت بھی ختم ہو جاتی ہے, اور اس کا جو ہے نا, اس کی جو اندر اس کی لالچ ہوتی ہے نا کہ ہاں یہ بھی لے لے, وہ سب چیز جو ہے نا سب چھوٹی لگنے لگتی ہے. پھر اللہ کی عبادت جو ہے نا, اور اللہ کا جو دین کا کام ہے نا, وہ اتنا مطلب مطمئن کرنے لگتا ہے, دل کو سکون دینے لگتا ہے کہ پھر ہر چیز چھوٹی لگنے لگتی ہے. اس لیے انسان کیا, پھر تبدیلی انسان کو لاہی مجرموں کو بھی سمجھ میں آتی کہ یہ پہلے کیسے تھی, کہ صرف شاپنگ کو بھاگتی تھی, صرف کپڑے کے پیچھے, زیور کے پیچھے, لیکن ابھی ان سب چیزوں کو کوئی معنی نہیں رکھتے ان کی زندگی میں. ٹھیک ہے نا, تو ایسا چیزیں جو ہے نا, تبدیلی کیا ہے, نظر آتی ہے, چینجز نظر آتے ہیں. تو ٹھیک ہے نا, شوق نہیں رہا. تو اعتراض, یہ تم کیا کرنے لگ گئے, کیا کرے, اعتراض کرنے لگے کہ یہ تم کیا کرنے لگے, اپنا وقت اس میں لگا کہ جیسے ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ کر دین کے کاموں میں جب لگ جاتے ہیں نا, تو لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے, یہ یہی بولتے ہیں نا, اعتراض کرتے ہیں کہ تم کیا کرنے لگ گئی, اپنا وقت اس میں لگا, اس وقت میں تم اتنا جو ہے نا ارن کر سکتے تھے, یعنی کہ جاب کر سکتے تھے, کچھ جہاں سے کمائی ہو سکتی تھی وہ کام کر سکتے تھے. لیکن جب اللہ کے کاموں میں, اللہ کے جو ہے نا دین میں جب ہمیں لذت آنے لگتی ہے نا, تو یہ سب چیزیں ہمیں معنی نہیں دیتی. پیسے, جاب, یہ سب چیزیں بہت چھوٹی سی لگ جاتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر راضی ہو گیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ سب کہ بس کی بات نہیں, آتا سب کو ہے, سمجھ میں سب کو آتا ہے, سب کے پاس جو ہے نا سب یہ کر سکتے, لیکن جو ہے نا اللہ ہدایت سب کو نہیں دیتا ہے. ہر ایک کام کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا, لیکن ہدایت اسے دیتے جس سے اللہ چاہتا ہے, جس سے اللہ وہ کروانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو بہت سارے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنے بھی آتا ہے, سمجھ بھی آتا ہے, لیکن یہ ہر کے بس کی بات نہیں کہ زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکال سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. ٹھیک ہے نا, تو پھر ہمارے لیے بھی تسلی ہے کہ دین کے کچھ عمل کرنے میں, ہمارے اندر کیا ہے, چینج آنے میں, کوئی حال حلیہ میں کی تبدیلی آنے لگے, یعنی کہ کس نے پھیر دیا ان کو ان کے قبلے سے. ایسے اعتراض کرنے والوں کو کبھی اہمیت نہ دے, اس کو اگنور کر دے, کیونکہ انہوں نے کیا ہے, چکھی ہی نہیں ہے نا یہ چیزیں. ان کو کیا پتا ہے کہ دین کیا ہے, دین اللہ کی سبحانہ تعالیٰ کی باتیں کیسی ہیں. اگر ہم جب دین میں گھستے ہیں نا, اس کے اندر جب انٹرسٹ لینے لگتے, قرآن کو سمجھنے لگتے, اللہ کی باتوں کو سمجھنے لگتی, جتنی بھی سمجھ میں, تو پھر اس میں کیسا ہے نا, ہمیں اس سے محبت ہونے لگتی. اللہ کی ایک نعمت ہمیں یاد آتی کہ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے, اس کی ہر نعمت پہ ایک شکر نکلتا ہے, زبان سے شکر نکل رہ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا, تو جس نے دین کا علم پڑھا, ٹھیک ہے نا, پڑھا جانا, جس نے قرآن پڑھا نہیں, اس کو کیا خبر, جس نے دین کو نہیں جانا, دین کا علم پڑھا نہیں, پھر جس نے قرآن نہیں پڑھا, اس کو کیا خبر کہ قرآن پڑھنے میں کیا خوشی ہے, کیا سکون ہے, اطمینان ہے. وہ تو باہر کھڑے ہو کر کے اعتراض کر رہے تھے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو. اسی لیے کیا ہے کہ اللہ جو ہے نا, اللہ جو ہے نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ جھگڑوں کے جواب میں بحث کرنا نہیں سکھاتا. یہ کہا کہ تم پھر یہ کہہ دینا نہیں, اس سے بڑی بات ان کی توجہ نہیں, اور دلوں جس رب نے ان کی بات کو کہیں اور کہنا توجہ نہیں, اور دلاؤ کہ جس رب نے مشرق اور مغرب بنایا, جو ہر چیز کا مالک ہے, میں بھی اسی کا ہوں, میں بھی اسی کے راستے پر چل رہا ہوں, وہ ہے میری زندگی کا مرکز, اور وہ ہے میرا سینٹر آف لائف. یہ ہم انہیں جواب دے سکتے ہیں اور وہاں سے ہٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو سورۃ المزمل میں کہا گیا ہے کہ وہ رب ہے مشرق اور مغرب کا, اس کے سوا کوئی الہ نہیں. تو اس کو اپنا جو ہے نا کارساز بنا, اس پر بھروسہ کر, اس کو سینٹر آف لائف بنا. تو گویا بحث میں نہیں پڑنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, جھگڑے نہیں کرنا چاہیے, اور پھر کہنا زیرہ نہیں کرنا چاہیے, حجت بازی نہیں کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے کہ اللہ کی عظمت کی طرف لوگوں کی توجہ کرو, دینی دینی چاہیے.
اللہ کی عظمت کی طرف لوگوں کی توجہ کر دینی چاہیے، اور ہر ڈائریکشن اسی کا ہے، اسی کی ہے، یعنی کہ مشرق بھی اسی کا ہے اور مغرب بھی اسی کا ہے۔ اگر وہ کہے کہ مشرق یا مغرب بھی کہنا کی طرف منہ کرو تو ہم کر لیں گے، کیونکہ اصل چیز ڈائریکشن نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اصل چیز ڈائریکشن تو نہیں ہے نا، حکم کس کا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے نا، کہ حکم کس نے دیا قرآن میں۔ یہ نہ دیکھے کہ آپ کو کون بتا رہا ہے، کون بول رہا ہے، کون سکھا رہا ہے، یہ نہ دیکھے یہ حکم کس کا ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، جو میرا بھی رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے، ہم سب کا رب ہے نا، تو ہم اس کے حکم کو مان رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایگزامپل میں جیسے کیمپس کا سینٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر مومن کے ابھی سینٹر آف لائف اس کا رب ہے، نو پرابلم، ٹھیک ہے نا۔ پرابلم کس کو ہوتا ہے؟ جو ہے نا خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، جو اپنی جو ہے نا خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، جس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہو رب کو خوش کرنا، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کوئی چیز ماننے میں، کہ ہاں یہ بس حکم ہم نے سنا اور ہمیں اسے مان لینا چاہیے۔ تو ہم سب کا بھی رویہ یہی ہونا چاہیے کہ اگر قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہے، اوتھینٹک ہے، تو ہمیں سن لینا چاہیے۔ یہ نہ دیکھیں کہ ہمیں کون بتا رہا ہے، کوئی سنی بتا رہا ہے، کوئی یہ بتا رہا ہے، کون بتا رہا ہے، یہ نہ دیکھیں یہ حکم کس کا ہے، یہ اوتھینٹک ہے، یہ ہے، تو پھر ہمیں اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ تو ہر سمت اسی کی سمت ہے، معاش جو ہے نا مگ اسی کا ہے، لہٰذا اس کے حکم کی پیروی اصل چیز ہے۔ اور پھر ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، وہ جانتا ہے کہ دلوں کے حال وہ دیکھتا ہے کہ ہم کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں۔ جو چاہنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کے لیے ہدایت کے راستے وہیں سے آسان کر دیتے ہیں۔ جن کے دل میں نا رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے نا اگر چاہت ہوتی ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جاننے کی، اس کی تڑپ ہوتی ہے، اس کی عبادت کرنے کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بھی کھول دیتے ہیں، وہیں سے راستہ آسان کر دیتے ہیں اور ان کو سیدھا راستے پر چلا دیتا ہے۔ تو ہم سب کے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ زندگی میں ہمارے کیا ہے، سب کے کیا ہے اہم چیز ہے کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی بات من کیا ہے، بندگی کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں۔ وہ کہتا ہے بس وہ کریں، کیا ہے نا وہ کر لے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 43، تو الحمدللہ ہماری جو ہے نا مکمل ہو چکی آیت نمبر 142۔ اب ہم 143 کی جو ہے نا تفسیر بیان کریں گے۔ آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح بنایا ہم نے تم کو ایک امت وسط۔ اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اور اسی طرح بنائے ہم نے تم کو امت وسط۔ اگر آپ گلوب میں دیکھیں تو قبلہ کی جگہ کیا ہے، وہ کیا ہے، سینٹر آف ارتھ ہے۔ قبلہ کہاں پہ ہے؟ سینٹر آف ارتھ، جو ارتھ کا مین سینٹر ہے وہ ہے قبلہ۔ تو جس طرح ہم نے زمین کو قبلے کا وسط بنایا، یعنی کہ مرکز وسط میں رکھا ہے، اسی طرح ہم نے تم کو اسی طرح کیا ہے، کس طرح، جس طرح قبلہ تمہارے لیے مقرر کیا ہے، اسی طرح ہم نے تم کو ایک درمیانی یعنی کہ بیچ کا امت بنایا، سینٹر میں رکھا ہے۔ تو سینٹر کس چیز کا ہے کہ ہم امت مسلمہ ہیں، اور ویسے تو آخر میں ہے، لیکن ہم جو ہے نا مڈل میں کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغمبروں کی جو ہے نا آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری کیا ہے، آخری موتی تھے، اس جو ہے نا اس لڑی کا آخری موتی تھے۔ تو پیغمبروں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین آپ اپنی امت کو کہنے دے دیا۔ اب جو ہے نا ہم سب آ گئے بیچ میں، اب ہمارا کیا کام ہے کہ ہم سے یہ قیامت تک باقی لوگوں میں جائے۔ ہم کہاں آ گئے؟ بیچ میں آ گئے۔ تو جس طرح کعبہ جو ہے نا ہدایت کا ذریعہ ہے، اسی طرح امت مسلمہ بھی کیا ہے، اور ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، ٹھیک ہے نا۔ الحمدللہ پیغمبر اسلام سے آئی ہوئی تعلیم کو کیا ہے نا، کیا کرنا ہے اس کو کہ آگے پہنچانا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں آگے پہنچے۔ ایک لائن ہی ہم سنے نا تو ہمارے عزیزوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے شوہر کو، اور جو بھی ہمارے جو رشتہ داروں کو، ان سب تک ہمیں پہنچانا ہے۔ تو بیت المقدس یہود کا قبلہ تھا، اس سے بیت اللہ کی طرف جو ہے نا موڑنا اور لوگوں کو تاکید کرنا کہ ابھی یہی تمہارا قبلہ ہے، یہ اصل میں ایک اعلان بھی تھا کہ اب امامت جو ہے نا بنی اسرائیل سے لے کر کے کس کو دی جا رہی ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن یہ اجاز ملا تھا امتحان کے بعد، آدم علیہ السلام کا امتحان بنی اسرائیل کا امتحان گائے سے کیا گیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کا کیا ہے نا بکلمات اللہ سے ہے نا، بکلمات اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلے تبدیلی سے، ٹھیک ہے نا۔
اور پھر اس میں آگے کیا بتایا جا رہا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ، علی الناس ویکون الرسول، اور ہو جائے رسول علیکم تم پر شہیدہ گواہ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو دنیا حق کی گواہی اور آخرت میں کس چیز کی گواہی، کہ باقی رسولوں نے بھی اپنی امتوں کو کیا ہے نا پیغام پہنچا دیا، اور رسول بھی گواہی دیں گے کہ ہم نے بھی اپنے امت کو جو ہے نا، ہم نے جس دور میں جو نبی آئے تو وہ سب اللہ کا پیغام ہی لے کر آئے تھے نا، تو ان لوگ بھی گواہی دیں گے کہ ہم نے ان لوگوں تک پہنچا دیا۔ پھر ہم اگر جب دین کو پہنچائیں گے ایک دوسرے تو ہم بھی گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہم نے بھی آپ کے دین کو ایک لائن ہی صحیح میں نے آپ کے دین کو پہنچایا ہے، تو ہم سب کا بھی کیا ہے فرض ہے، ہم بھی بیچ ہے، ہم بھی سینٹر آف لائف ہے، جیسے مکہ ہے نا سینٹر آف ارتھ، اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں بھی بیچ میں رکھا، کیونکہ ابھی ہم بیچ میں نا، ابھی آگے کیا ہے قیامت آئے گی، لاسٹ اینڈ آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن حضرت نوح کو کیا ہے بلایا جائے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے ہمارا پیغام پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے جی ہاں، پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا، پھر کیا ہے رسول سے تو پوچھا ہی جائے گا، امت سے بھی پوچھا جائے گا کیا نوح اسلام نے میرا پیغام پہنچایا؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے کہیں گے کیا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ تو وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت، پھر جو ہے نا اس امت کے لوگ گواہی دیں گے کہ یقیناً نوح علیہ السلام کے پیغام پہنچایا تھا، اور پیغمبر اپنی امت پر گواہ بنیں گے۔ ہمیں کیسے پتا کہ وہ پیغمبر پہنچائے تھے؟ کیا ہے کیسے پتا چلے تھا؟ کہ قرآن کے ذریعے، ہمیں قرآن کے ذریعے پتا چلا نا کہ کب کون آیا، کون سے نبی آئے، کون سے دور میں کون سے نبی آئے، اور کیا چیز ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا چیز ان لوگوں نے دین میں جو ہے نا بتائی، اور کیا چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچائی۔ ہمیں کہاں سے پتا چلتا ہے؟ قرآن شریف سے پتا چلتا ہے نا، تاکہ تم کیا ہے لوگوں کے ساتھ کیا ہے قیامت کے دن گواہی دو، اور رسول تم پر گواہی دے۔ کیسے؟ دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچا کر، حق کا پیغام پہنچا یا پھر نہ ہم کو گواہی دینا حق ہے، پھر ہم گواہی دیں گے۔ تو حجۃ جو ہے نا وداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جو ہے نا مخاطب کر کے کہا تھا کہ لوگوں سنو، کیا ہم نے تم کو جو ہے نا میسج پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا، امانت کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے یہ 3 بار بات دہرائی، اور اگلی جو ہے نا انگلی اٹھا کر کہا اللہم اشہد، یعنی کہ اے اللہ تو گواہ ہے، ہم نے پیغام پہنچا دیا۔ قیامت کے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے یا تو پھر حق میں گواہی دیں گے، پھر اور یا خلاف گواہی دیں گے۔ تو کس کے حق میں گواہی دیں گے؟ ان کے کیا ہے طریقے پر چلا۔ کس کے خلاف گواہی دیں گے؟ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا۔ تو جو ہم بیچ میں اپنے ایک رسم رواج بنا لیتے ہیں نا، تو ہم رسم و رواجوں کو تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ نبی کا طریقہ تھا کہ نہیں تھا۔ ہمیں پتہ کرنا چاہیے، ہمیں ریسرچ کرنا چاہیے قرآن سے، جو ہے نا حدیث سے، پھر اور جو علماء ہیں ان سے، ہم سب کو کیا ہے اس سے پتہ کرنا چاہیے کہ یہ کیا جائز چیز ہے، یہ آتھینٹک چیز ہے جو ہم فالو کر رہے ہیں، جو صرف سن کر ہم کر رہے ہیں۔ تو پھر اگر ہمارے خلاف سوچو کہ نبی جب گواہی دیں گے تو خلاف گواہی دینا، بھی نبی کی گواہی تو ہم کہاں جائیں گے؟ کون بچائے گا پھر ہمیں؟ ٹھیک ہے نا۔ تو کیا ہے، اور رسول کہیں گے اے رب میری اس قوم نے کیا ہے نا کیا کیا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کے حق میں جو ہے نا شفاعت کریں گے اور گواہی بھی دیں گے کہ انہوں نے طریقہ درست اپنایا۔ بلکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اوپر جو ہے نا آپ پر امت کے عمل پیش کیے جائیں گے، تو قیامت کے دن آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس کے ہاتھ میں کیا ہے، کیا لے کر آیا ہے۔ اس دن وہ اپنے چہرے سے جو ہے نا پہچان لیے جائیں گے، وہ کیا اپنے چہرے سے پہچان لیے جائیں گے۔ تو کچھ لوگوں کے حق میں گواہی دیں گے ان کے عمل کے وجہ سے، اور کچھ لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے انہوں نے امت ہونے کا حق ادا نہیں کیا اور نہیں بنایا ہم نے قبلے کو وہ جس پر تم پہلے تھے۔ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے نا کہ وما، اور اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے آگے، وما جعلنا القبلۃ التي كنت علیہا، اور نہیں بنایا ہم نے قبلے اسے تو آپ جس پر، مگر الا لنعلم من يتبع الرسول
रसूला मिम्मन यनकलिबु अला अकीबैहि, यानी कि जिस पर मगर इसलिए कि हम कौन पैरवी करता है रसूल की, उससे जो पलट जाता है अपनी दोनों एड़ियों पर। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि और नहीं बनाया हमने किबले को वो जिस पर तुम पहले थे, यानी बैतुल मुक़द्दिस को हमने क्यों किबला करार दिया कि मदीना आने पे मगर इसीलिए कि हम जान लें कि रसूल की पैरवी कौन करता है, क्योंकि रसूल का हुक्म कौन मानता है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि किबला चेंज कर लो तो कौन कौन हुक्म मानता है, कौन उनका जो है ना इनकी इताअत करता है। तो उससे जो अपनी दोनों एड़ियों पर फिर जाता है, यानी कि ये तुम्हारे लिए इम्तिहान के लिए था। क्या था? इम्तिहान के लिए था, उनकी एग्जाम्स के लिए था, आजमाइश के लिए था कि हर एक का जो है ना टेस्ट होता है। दुनिया है ही इम्तिहान की जगह, क्या है, इंडिविजुअली भी होता है और क्या है एज अ ग्रुप भी होता है, ठीक है ना। तो इम्तिहान के बगैर कोई अगले दर्जे पर नहीं जा सकता। तो उम्मत मुस्लिमा का टेस्ट क्या था कि मदीना आने पर कहा गया बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करो, ये भी एक जो है ना अच्छा था, ये भी एक क्या था, एक टेस्ट था। अच्छा तभी तक तो हम काबा की तरफ, उन्होंने क्या कहा, अच्छा था कि अभी तक तो हम काबा की तरफ कर रहे थे, तो अब हमसे मक्का भी जो क्या है ना छूटा, यानी कि काबा भी छूट गया। तो मुसलमानों के लिए मदीना आना, मक्का छोड़ के एक क्या है, एक क्या है ना, एक शौक था कि अब मदीना आके कहा जा रहा है कि अब किबला भी छोड़ दो। ये आसान नहीं। अब क्या हुआ कि इब्राहिम क्या है ना, अब क्या हुआ कि 16 या 17 महीने उसकी तरफ मुंह करके बैतुल मुक़द्दिस की तरफ नमाज पढ़ते रहे। अब दोबारा हुक्म आ गए कि अब उसको भी छोड़ दो, तो खाना काबा की तरफ मुंह कर लो। तो ये एक बहुत बड़ा टेस्ट था, क्योंकि क्या है ना, अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे थे, ने फरमाया, और ये बहुत बड़ी क्या है ना, भारी गिराह चीज थी। क्या बताएं आप अल्लाह सुब्हान तआला क्या फरमा रहे हैं, इन कानत लकबीरतन, और बिला शुबा वो था अलबत्ता बड़ी भारी गिराह। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि गिराह बहुत मुश्किल था इस हुक्म को मानना, मगर उन लोगों पर कुछ भी मुश्किल नहीं था। किन लोगों पर मुश्किल नहीं था, इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह, मगर उन लोगों पर कोई मुश्किल नहीं था जिन्हें हिदायत दी अल्लाह ने, मगर उन लोगों पर कुछ भी मुश्किल नहीं था जिन लोगों को अल्लाह ने हिदायत दी। और क्या किया, कान अल्लाहु लियुदिया ईमानकुम, और मतलब है अल्लाह के ज़ाया कर दे, ऐसा नहीं है ना, और नहीं है अल्लाह के ज़ाया कर दे ईमान तुम्हारे। इसमें क्या बताया जा रहा है कि उनके दिल किसी मुश्किल में नहीं थे, अल्लाह का हुक्म है, उन्होंने कहा इधर मुंह करो, तो हमने कर लिया। लेकिन जिनका ईमान कमज़ोर था उनमें से कुछ लोग क्या है, मुर्तद भी हो गए कि मुसलमान ना रहे, यानी कि क्या कर दिया उन्होंने, छोड़ दिया उन्होंने दीन को। क्यों? इस प्रोपेगेंडा की वजह से कि ये तुम्हारा कैसा नबी है, कभी कहता है कि इधर मुंह करो, कभी कहता है कि उधर मुंह करो, इससे तो खुद ही नहीं पता कि हम लोग इधर करो या उधर करो। ये नहीं बहुत सोचा कि अल्लाह का हुक्म आया, तभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंतजार कर रहे थे ना, आसमानों की तरफ बार बार देख रहे थे कि कब आएंगे जो है ना लेकर के वही, और कब हम अल्लाह का हुक्म आएगा। नबी को तो पता था, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे अल्लाह के हुक्म का। तो इससे ये पता चलता है कि जो निगेटिव प्रोपेगेंडा होता है लोगों के जहन खराब करता है, और बहुत बार इसकी वजह से ईमान जाने का भी अंदेशा रहता है। बहुत से लोग क्या है ना हिजरत करके मदीना आए, और किसके लिए, इस्लाम की खातिर, और यहाँ आके एक टेस्ट पड़ा, फिर गए। इसीलिए हमें दुआ क्या है ना सिखाई गई है, या मुकल्लिबु कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले हमारे दिलों को अपने दीन पर जमात के रख। ये हमें दुआ रोज पढ़नी चाहिए। एक बार वापस से मैं रिपीट कर देती हूँ, या मुकल्लिबु कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले हमारे दिल को अपने दीन पर जमा के रख। हमारे दिल यानी कि नबी क्या है ना फिरे, क्योंकि मरते दम तक हम क्या है, टेस्ट में है। कभी कोई
مشکل آتی ہے تو کبھی کوئی مشکل آتی ہے تو انسان کہیں بھی کہنا بگڑے تو گیا، تو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، کبھی کسی عمل پر فخر نہیں ہونا چاہیے، زیادہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں میرا یہ عمل ہے، میں تو ایسا کرتی ہوں، میں تو ویسا کرتی ہوں، میں ہمیشہ نہیں بول سکتے، بس ہمیں اللہ سے نا جو ہے نا عاجزی سے کرنا چاہیے، اللہ تو اسے قبول کر لینا، یا اللہ تو اسے قبول کر لینا، اس طریقے سے عاجزی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں فخر کرنا چاہیے ہم نماز پڑھتے، ضروری نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا ہم بہت نیک ہے تو ہم یہ، اللہ اپنی رحمت جس کو چاہے گا اپنی رحمت سے اپنی فضل سے اس کے جو ہے نا اگر کسی کا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہے نا تو اگر اس کو پسند آ گئی وہ چیز تو وہ اسے قبول کر لے گا، اور کسی کے پاس پہاڑ کے برابر بھی ہے نا تو وہ اگر نہ چاہے نا تو قبول نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہمیں کیا فخر نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اصل قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا، لیکن ہم نے اسے بیت المقدس کی طرف کیوں کیا ہے نا کہ میں اس لیے موڑ دیا تاکہ جب دوبارہ واپس آنے کو کہے تو پتا چلے کہ کون رسول کی بات مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے۔ اس یہیں پہ بھی سمجھ میں آ گیا نا کس نے بات مانی اور کس نے رسول کی بات نہیں مانی۔ اگر جن کے اندر ایمان تھا انہوں نے تو فٹافٹ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا بات مان لی اور منہ پھیر لیا، قبلے کی طرف منہ کر لیا، تو کیا ہے کھوٹا کھرا الگ ہو جائے گا۔ کیا ہے کھوٹا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹیسٹ لے کے بتا بھی دیتے ہیں نا کہ ہاں چلو یہ تمہارے ساتھ ہے اور یہ تمہارے خلاف ہے، تو اسے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کے صحابہ کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آزمایا تھا۔ تو جو شخص دین کے راستے پر چلتا ہے وہ آزمایا جاتا ہے، ٹیسٹ آتے ہیں زندگی میں، تو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں دین پر رکھ۔ وہ بہت مشکل ٹیسٹ تھا مگر جن کو اللہ نے ہدایت دی، یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، اللہ کو تو سب کے دلوں کا حال پتہ ہے، پھر کیا کہا تھا ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کو تو علم غیب ہے، اللہ کو تو علم ہمیں دل میں آ سکتا ہے نا، اللہ کو تو علم غیب ہے، اس کو تو پتہ ہے، لیکن اللہ اس غیب کی چیز کو ظاہر کرنا چاہتا تھا نا، تبھی نبی کو تو غیب کی باتیں نہیں پتہ تھی نا کہ کون ان کا ساتھ دے سکتا ہے کون ان کا ساتھ نہیں دے سکتا ہے، تو ان کو تو پہنچانا تھا نا اور ظاہر کرنا چاہتا تھا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کون ان کے ساتھ دے رہا کون نہیں دے سکتا۔ تو علم غیب کو علم ظہور میں لانا چاہتا تھا، کیونکہ علم غیب کے بنا کسی کو جنت جزا اور سزا نہیں دی جا سکتی، جزا اور سزا نہیں جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے، جب تک کہ کوئی ثابت نہ کر دے کہ ہاں وہ واقعی سزا کے لائق ہے یا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے ہم پانی ہم لیتے ہیں، پانی میں ہم جیسے رنگ گھولتے ہیں تو پتہ رہتا ہے نا کہ ہاں پانی کا یہ کلر ہے، لیکن آپ کے پاس پہلے سے علم ہے کہ لیکن دوسروں کو کیسے پتہ چلے گا نہیں پتہ چلے گا نا آپ کے پاس کون سا کلر ہے۔ تو جیسے بچے کو سکھانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، پریکٹیکل کر کے ہمیں دکھانا پڑتا ہے، وہ جو پہلے پتہ تھا سامنے آ گیا، تو یعنی کہ کیا ہے کہ اوپر کی آیت میں بتایا گیا ہے نا الا لنعلم سے کیا ہے، لنعلم سے مطلب کیا ہے کہ سب کو پتہ چل جائے کس بات کا، کہ کون رسول کا پیروکار ہے اور کون کہنے اتباع کرتا ہے، کیونکہ رسول کی پیروی بھی ایک مشکل کام ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن تو مان لیں گے لیکن حدیث نہیں مانیں گے، وہاں آ کے اٹک جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک کیا ہے ٹیسٹ ہے، یہ بھی کیا ہے ایک ٹیسٹ ہے۔ اور پھر کیا بولا اللہ سبحانہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، ایمان تمہارے کیا ہے کیا بتایا، بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ البتہ شفقت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا کیا ہے نا ایمان ضائع کر دے۔ اور پھر یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے نا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اور نہیں ہے اللہ کے ضائع کر دے ایمان تمہارے، تو ایمان ضائع کر دے۔ ایمان کا مطلب یہاں نماز کیا گیا ہے، یہاں پہ ایمان کا مطلب کیا بتایا گیا ہے، نماز کیا گیا ہے۔ کہ سوال یہ پیدا ہوا کہ جب قبلہ تبدیل ہوا، تبدیلی سے پہلے کیا ہے 16-17 مہینوں میں کچھ لوگ فوت ہو گئے تھے اور مطلب مر گئے تھے، تو اور لوگوں کو فکر ہوئی کہ جو لوگ اس قبلے کی طرف نمازیں پڑھتے ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، کہیں ان کی نمازیں ضائع تو نہیں ہو گئی، کیونکہ جب حکم آیا تو بہت تاکید آ گئی، ایک دفعہ نہیں کئی بار کہا گیا کہ قبلے کو فالو کر لو۔ تب لوگوں کے دل میں ڈر بیٹھا کہ جنہوں نے نہیں فالو کیا ان کی نمازیں تو نہیں گئی نا، تو اس وقت انہیں بتایا گیا کہ اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کرے گا، اللہ ایسا نہیں ہے۔ کہ کیا سوال یہ پیدا ہوا کہ ایمان کا مطلب نماز کیسے کر لیا، کیونکہ ایمان تو ایمان ہوتا ہے،
यहाँ पर ईमान का तर्जुमा सलात है, या सलात कैसे कर दिया। अब इसकी वजाहत जो है ना एक हदीस करेंगे, कि एक हदीस से करेंगे। एक हदीस है कि ईमान की 70 से ज़ायद शाखें हैं। सबसे अफजल किस्म क्या है ना, कलीमा तैयब है, और उसका निचला दर्जा रास्ते से तकलीफ देह चीज़ हटाना, ये भी ईमान है। हया भी ईमान का हिस्सा है। तो नमाज भी क्या है, ईमान का हिस्सा है। तो 70 दर्जे हैं ना ईमान के, ठीक है। तो यहाँ पे नमाज का जिक्र है। तो दूसरे लफ्जों में ईमान की जो है ना डिफिनेशन क्या है कि जो दिल में उतर जाए वो सजदा पूरे अमल तो उसकी तस्दीक करे। ईमान सिर्फ कंसेप्शन नहीं है, यानी कि चीज का नाम नहीं। ईमान दिल में भी होता है। ईमान क्या है, दिल में होता है, जुबान से भी होता है, जुबान से भी बोले जाते हैं, और क्या है, डिक्लेयर भी किया जाता है, और अमल से भी करके दिखाया जाता है। तो इसीलिए सवाल के मुताबिक यहाँ पर जो जवाब दिया गया तो सलात की जगह पर ईमान दिया गया, ताकि लोगों को नमाज की अहमियत पता चले। जो शख्स नमाज ही नहीं पढ़ता उसका कोई ईमान ही नहीं है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो शख्स नमाज ही नहीं पढ़ता उसका कोई ईमान ही नहीं है, ठीक है ना। तो नमाज कुफ्र और इस्लाम में फ़र्क करती है। नमाज क्या करती है, जो कुफ्र करते हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते हैं, दूसरे को बुत मानते हैं, तो वो क्या है, और उनमें क्या फ़र्क है, हम में और उनमें क्या फ़र्क है, नमाज का सिर्फ फ़र्क है। तो नमाज ईमान का हिस्सा है, और जो अपनी नमाज ज़ाया कर देते हैं वो दरअसल अपने ईमान को ज़ाया कर देते हैं। तो क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज के बारे में होगा। बेशक अल्लाह लोगों पर अलबत्ता शफ़क़त करने वाला, यहाँ पे नल्लाह बिन्नास लरऊफ़ुर रहीम, बेशक अल्लाह लोगों के साथ अलबत्ता शफ़क़त करने वाला है, रहम करने वाला है, ठीक है ना, शफकत करने वाला, मेहरबान है, यानी वो लोगों को नुकसान नहीं देता। उसने ये अकामत इसलिए नहीं दिए कि नमाजें जो है ना ज़ाया हो जाए, वो इसलिए दे रहा है ताकि क़यामत तक लोगों को एक जो है ना मरकज़ मिल जाए इबादत के लिए, लोगों को एक डायरेक्शन मिल जाए, और उनके अंदर एक जो है ना यूनिटी पैदा हो। किबले का हुक्म अपने अंदर है, ठीक है ना, अंदर कई जो है ना मसलतें रखता है, और सबसे बड़ी मसलहत क्या थी कि रसूल की पैरवी कौन करता है, उसे जो अपनी दो जो है ना एड़ियों पर फिर जाता है, यानी जो बीच वर्ड क्या होता है ना, बैकवर्ड हो जाता है। यानी आज के दौर के लोगों का ख्याल क्या है कि सुन्नत पर अमल करना क्या है, बैकवर्ड होना है। जो सुन्नतों का अमल करते हैं उनको लोग क्या समझते हैं, वो बैकवर्ड लोग हैं। और यहाँ क्या कहा जा रहा है कि रसूल की पैरवी छोड़ना क्या है, बैकवर्डनेस है, जो रसूल की पैरवी ना करे। और लेकिन लोग क्या समझते हैं, जो सुन्नत को पैरवी करते हैं उनको बैकवर्ड समझते हैं। तो किसकी बात ज्यादा सच्ची हुई, अल्लाह की या फिर लोगों की। तो किबले का हुक्म करना दरअसल उम्मत के मरकज को है ना मुकर्रर करना था, उसके साथ उम्मत के इमामत के रोल के क्या है ना रोल के वाजे किया गया कि उम्मतें जो है ना उम्मतें वसतन हक का जरिया है। हम सबको भी अपने रोल को पहचानना है और अल्लाह के दूसरे बंदे तक इस्लाम के पैगाम को पहुंचाना है, और वो पैगाम उसी सूरत में पहुंचेगा सब हम खुद, जब हम क्या है खुद उस पर अमल करेंगे, उसकी जो है ना उसकी वैल्यू करेंगे, इस पर क्या है ना कॉन्फिडेंस होगा, और नमाज के वक्त में कहीं पर भी हो अपने ईमान की हिफाजत करेंगे, यानी कि नमाज अदा करेंगे, चाहे वो कोई भी जगह हो, ठीक है ना। तो किबले की तब्दीली का हुक्म क्यों दिया गया था, किबले की तब्दीली क्यों की गई, तो इमामत की तब्दीली क्या है ना इमामत की तब्दीली के लिए ताकि हम जो है ना जान ले कि रसूल की पैरवी कौन करता है, उससे जो अपनी दोनों एड़ियों पर फिर जाता है। तो ये एक तरह का है इम्तिहान था, आजमाइश थी किस बात की, आजमाइश की हर हाल में बात कौन मानता है, क्योंकि हम बाज़ वक़्त क्या करते हैं कि अल्लाह की बात मान लेते हैं जब वो हमारे मुनाफिक जो है ना मुआफिक होती है, हमारे जो है ना पसंद की होती है और हमारे लिए आसान होती है, लेकिन जब वो मुश्किल होती है तो हमारी अक्ल में नहीं आती, हमें समझ में नहीं आता, या हमारे दिल को नहीं लगती, या हमारे ख्वाहिशात के खिलाफ होती है, तो फिर हमारा रवैया क्या होता है, हम उसको नहीं मानते।
دونوں وجوہات ہے کہ امامت کی تبدیلی بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آزمائش بھی تھی. تو اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. یہاں ایمان سے کیا ہے؟ نماز. تو کیا نماز کو ایمان کیوں، یہاں نماز کو ایمان کیوں کہا گیا؟ کہ ایمان صرف دل اور زبان سے ماننے اور بولنے کا نام نہیں ہے، ایمان عمل کا نام ہے، اور عمل میں سب سے بڑا عمل، سب سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل نماز ہے. تو اسی لیے نماز بھی ایمان کا ہی حصہ ہے، اور یہاں پر اس کو ایمان کہا گیا ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر. ٹھیک ہے، تو ہم نے 142 آیت سے کیا سیکھا کہ لا جو ہے نا کم عقلی اور لا علمی دو وجوہات ہیں بے وقوفی کی، اور اہل کتاب کی بے وقوفی کی وجہ کم عقلی تھی. اور یہاں قبلہ سے مراد بیت المقدس ہے، اور صراط المستقیم سے مراد یہاں دین اسلام ہے. یعنی کہ مومن کی زندگی کا مقصد رب کو راضی کرنا ہے. مومن کا زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ رب کو، اللہ کو راضی کرنا. اور آیت نمبر 143 میں ہم نے کیا سیکھا کہ امت وسط کی کیا ذمہ داری ہے؟ کہ امت وسط کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی تعلیم کو آگے پہنچانا ہے. کیا ہے؟ تعلیم کو آگے پہنچانا ہے. اور پھر کیا ہے؟ لیتا کنو جو ہے نا شہدا سے مراد کیا ہے؟ لیتا کنو شہدا اس آیت میں ہے نا، تو نبی کی حق کا کیا ہے نا، نبی کے حق کا پیغام پہنچانا، اور دنیا میں حق کی گواہی دینا، اور آخرت میں گواہی دینا کہ باقی رسول بھی کیا ہے، کیا کریں گے؟ گواہی دیں گے. نبی کے حق کے پیغام کو پہنچایا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہم نے کیا سیکھا کہ امت مسلمہ کا ٹیسٹ کس چیز سے ہوا؟ کہ بیت المقدس کی طرف قبلہ ہونا. اور یہاں جو ہے نا ایمان کا ہم سے مراد کیا ہے؟ ایمان کا ہم سے مراد کیا ہے؟ کہ یہاں نماز کو ایمان کہا گیا ہے. اور اللہ ہم جو ہے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک کا، یعنی کہ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دلوں کو اپنے دین کی طرف ثابت رکھ. یہ دعا ہمیں روز پڑھنی چاہیے. آپ ڈائری میں سے نوٹ کر لیں یا پھر اسے لرن کر لیں اور اسے یاد کر لیں، اسے روز آنا پڑے. تو انشاءاللہ ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ جمع کر رکھے گا ہمیں دین اسلام پر انشاءاللہ تعالیٰ. تو الحمدللہ ہماری جو ہے نا تفسیر مکمل ہو چکی ہے. بہت ہی دھیان اور توجہ سے سنے گا، اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیسی کیسی چیزیں بتاتا ہے. جب ابھی ہمارے اب ہمیں جب اس کا علم ہو گیا تو ابھی ہمارے پاس جب بھی کوئی آزمائش ہے تو ہم گھبرائیں گے نہیں کہ یہ اللہ کا ٹیسٹ ہے. ہمیں اسے کیا ہے نا پار کرنا، ہمیں اللہ کو وہی کام کرنا ہے جو اللہ کو راضی کر دے، جو اللہ جس سے خوش ہو جائے. تو ہمیں پھر کیا نا مشکل، ہمیں بڑی آزمائش مشکل نہیں لگے گی، پھر ہمیں اسے کرنا آسان ہوگا. کہ ہم کس کے لیے کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کریں گے. تو الحمدللہ ہماری تفسیر مکمل ہو چکا ہے. ہم سب ایک فیملی کے جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور ایک ایک آیت جب سمجھ میں آتی ہے نا تو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں کتنی اتنی پیاری چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن نے اتنی بڑی نعمت الحمدللہ ہم سب کے لیے بھیجی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اور کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا ہم شکر کتنی بار دن میں ادا کرتے ہیں. ہمیں ضرور ادا کرنا چاہیے. یہ سب اگر قرآن نہیں ہوتا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کیا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دشمنوں سے، اپنے خلاف جو پروپیگنڈا کرتے، ہر چیز کا علم اس میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو چلیے الحمدللہ دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.